नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू हम करेंगे और जो तहरीर मैं आपके सामने पढ़ूँगा उसका अनवान है ईसार व कुर्बानी। और ये आप जानते हैं कि मैं अपनी किताब फ़कीराना आए सदा कर चले, उस किताब से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ अनवानात पे मुख्तलिफ़ तहरीरें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये सिलसिला जारी व सारी है। ईसार एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक रवैया है, एक ऐसा रवैया जो काबिल तहसीन भी है, काबिल सत्ताइश व दाद भी और काबिल तकलीद भी। अगर ये रवैया आम हो जाए, इस रवैये को बरता जाए तो हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएं, अनगिनत महरूमियाँ दूर हो जाएं और बेतहाशा गम व अलम सकून व तमानियत की चादर ओढ़ ले। ये सच है कि ऐद हाज़र मादी तरक्की का अहद है, हर सू मादी व साइंसी तरक्की और इजादात का दौर दौरा है। लेकिन अगर बनज़र गायर देखा जाए तो पूरी दुनिया बड़े तसलसल और सूरत के साथ परेशानियों, पशेमानियों और महरूमियों के बहरे बेकरार में डूब रही है। गम व अलम, हसरत व यास के गोटाटोप अंधेरे पूरे माहौल को इस तरह अपनी लपेट में ले रहे हैं कि न कुछ दिखाई देता है और न कुछ सुझाई देता है। मेरी दानिस्त में परेशानियों, महरूमियों, गम और रंज से निजात के लिए अज़ बस ज़रूरी है कि इसार व कुर्बानी के जज्बा को फ़रोग़ दिया जाए, दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देने के वस्फ़ और दाइया को तक़वियत दी जाए। बसूरत दीगर नफ्सा नफसी और नफसी नफसी ऐसे नासूर की सूरत इख्तियार कर जाएगी जिससे सारा माशरा और सारा माहौल ताफ़न ज़दा हो जाएगा। साहिबो, इन तमहीदी जुमलों के बाद इसार के लुग़वी और इस्तिलाही मानी पर गौर करते हैं। कुरान व हदीस से इसार और जज्बा इसार को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं ख्वाह उन्हें खुद शदीद ज़रूरत हो। इस आयत में वयुक्सिरूना का मस्दर इसार है। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं कि असर के लफ्ज़ का फ़ज़ल और इसार के लिए इस्तारा किया जाता है। और अल्लामा अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन मालिकी क़र्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि इसार के मानी हैं किसी दूसरे शख्स को दुनियावी चीज़ों में अपने ऊपर तरजीह देना। ये वस्फ़ यकीन की क़ुव्वत, मोहब्बत की शिद्दत और मुशक्क़त पर सब्र करने से पैदा होता है। आइए दो अहादीस से मुबारका पढ़ते हैं ताकि इसार का मफ़हूम समझने के साथ साथ इसार व कुर्बानी की अमली मुज़ाहरा का मुशाहिदा किया जा सके। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स के पास बकरी की सिरी हदिया में आई। इसने सोचा कि मेरा फ़लाँ दीनी भाई अय्यालदार है और मुझसे ज़्यादा इस सिरी का मुहताज है। इसने वो सिरी इसके पास भेज दी। इसने वो सिरी किसी और ज़रूरतमंद सहाबी के पास भेज दी और उसने किसी और ज़रूरतमंद के पास। यूं 7 घरों से घूमती हुई फिर पहले सहाबी के पास पहुंच गई। और दूसरी हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि इनके पास एक औरत आई और उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। उसने सवाल किया। आप फरमाती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था सवाए एक खजूर के और मैंने उसको वो खजूर दे दी।
اور اس نے وہ کھجور خود نہیں کھائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان بانٹ دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا اور یہ خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان بیٹیوں کی پرورش میں مبتلا ہوا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ میں حجاب بن جائیں گی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ صاحبو، اب ہم قرآن کریم کی سورہ حشر کے آیت نمبر 9 کے آخری حصہ کو اگر غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کا ذکر انتہائی خوبصورت پیرائے میں کیا، وہاں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہہ کر ان لوگوں کی کامیابی کو نفسوں کے بخل سے بچنے سے مشروط کر دیا، یعنی فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو لوگ ایثار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو نفس ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کے نفسوں کو بخل سے بچا لیا ہے۔ اب اگر اس پہ ہم بات کریں گے تو بات طوالت اختیار کر جائے گی۔ یہ مندرجہ بالا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا جو تعلق ہے یہاں جو ایثار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق براہ راست ہماری دنیاوی زندگی اور دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی مال و متاع اور اسباب سے ہے۔ لیکن یہاں میں جس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایثار و قربانی ہے جو مال و متاع اور اشیاء ضرورت سے متعلق ہے، لیکن ایک اور ایثار اور قربانی ہے جسے ہم عقیدت کی قربانی کہتے ہیں اور جسے ہم جذبوں کی قربانی اور چاہت کی قربانی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ میں اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعہ تفسیر تبیان القرآن جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مارکۃ الآراء تفسیر ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا۔ اس کا سیاق و سباق یا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ واقعہ میرے ذہن میں ہے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میدان حشر بپا ہوتا ہے اور سزا و جزا کا فیصلہ ہونے کا وقت آتا ہے، اور ہر شخص اللہ رب العزت کے جلال کے سامنے خوفزدہ ہے اور اپنے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر وافر مقدار میں نیکیاں موجود ہیں، لیکن اسے جنت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور وہ اس نیکی کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، لیکن نفسی اور نفسا نفسی کے اس عالم میں کوئی بھی اس شخص کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہے۔ بالآخر وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے پاس صرف ایک نیکی ہے اور اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ شخص جس کے پاس ایک نیکی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس شخص کے پاس تو وافر نیکیاں ہیں، اسے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور میرے پاس تو صرف ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کے سبب میں نے کیا جنت میں جانا ہے، میں کم از کم اپنی اس نیکی کا ایثار کروں اور یہ نیکی کی قربانی دوں، اور یہ نیکی اس شخص کے اس پلڑے میں ڈال دوں، اس کے نامہ اعمال کے اندر شامل کر دوں، تاکہ کم از کم یہ جنت میں جا سکے۔ الغرض وہ تہی دامن شخص اپنی ایک نیکی اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے، نتیجتاً اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں جانے کا مژدہ جاں فضا سنا دیتے ہیں، اور وہ شخص جنت میں جب داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے وہ تہی دامن شخص جس کے پاس ایک نیکی تھی اور اس نے اس نیکی کا بھی ایثار کر دیا، وہ اس وافر مقدار میں نیکیاں رکھنے والے شخص سے پہلے جنت کے اندر موجود ہے، اور وہ اسے دیکھتا ہے اور حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، اور پھر اسے پوچھتا ہے، اور یہاں میں یہ کہوں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب اس ایک شخص نے اپنی اکلوتی نیکی اس کے حوالے کی ہوگی تو اس نے زبان حال سے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جے ہن بخشیں تے ویکھاں، یا اس نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جے ہن بخشیں تے مننا،
تو بہر طور میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب وہ شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اس تحید آمن شخص کو جس نے ایک نیکی کی قربانی کر دی اس کو پہلے سے جنت میں پاتا ہے، تو حیران اور ششدر ہو کے اس سے سوال کرتا ہے کہ تم جنت میں کیسے پہنچے، اور وہ بھی مجھ سے پہلے۔ اکلوتی نیکی کا ایثار کرنے والا شخص اسے جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ایثار اور میری یہ ادا اس قدر پسند آ گئی کہ اس نے مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا، اور وہ بھی تم سے پہلے اس خالق ارض و سما نے مجھے جنت کے اندر داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ تو حضرات محترم، اس واقعے کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے کئی اسباق ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، صبح و مساء کرتے ہیں، لیل و نہار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ کرتے ہیں، لہجہ لہجہ کرتے ہیں، بلکہ نیکیوں کا ہی کاروبار اور بیوپار کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کا ایثار نہیں کرتے۔ اگر اس رویے کو دیکھنا ہو تو کسی محفل نعت کو دیکھ لے، علماء کے خطبات کی محفل کا جائزہ لے لے، کسی مسجد میں اگلی صف میں بیٹھنے سے نیکیوں کے حصول کے شوق کو پورا کرنے کی کاوش کو دیکھ لیں، اذان اور اقامت کے لیے پہل کرنے کی کاوش میں جپٹنے اور پلٹنے کے عمل کو دیکھ لیں، اس سے بڑھ کر حرم شریف میں اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھینگا مشتی اور کشتی کو دیکھ لیں، یا پھر بارگاہ نبوی میں حاضری کے وقت ہونے والی دھکم پیل کو دیکھ لیں۔ الغرض نیکی کی چاہت میں، نیکی کمانے کی کاوش میں اور نیکی جتلانے کی سعی میں جگہ جگہ اور جا بجا یہ مناظر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن نیکی کا ایثار اور نیکی کی قربانی آپ کو خال خال نظر آئے گی۔ صاحبو، سچی بات تو یہ ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کسی کو تکلیف دینا، کسی کا استحقاق مجروح کرنا، کسی کا استحصال کرنا، کسی کی عقیدت کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ تر جاننا، کیا یہ نیکی ہے؟ نیکی کے حصول کی خاطر کیا دھکم پیل، زور و جبر، دھینگا مشتی، طنز و تنقید، سب و شتم کی روش کو اختیار کرنا، کیا یہ نیکی ہے؟ کیا یہ عقیدت ہے؟ کیا یہ مقدس مقامات اور مقدس محافل و تقاریب کی تعظیم اور توقیر ہے، یا کچھ اور ہے؟ 2006 میں مجھے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے حرمین شریفین میں جو حالت زار دیکھی اس پہ مجھے سخت افسوس ہوا۔ نتیجتاً چند سطور عقیدت کی قربانی کے عنوان سے تحریر کی۔ اب وہ سطور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قربانی کوئی نیا لفظ نہیں، یہ وہ لفظ ہے جو ہم روزانہ کئی بار سنتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ لفظ سن کر اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، سمع خراشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم قربانی نہیں دیتے بلکہ صرف قربانی کا درس دیتے ہیں، قربانی طلب کرتے ہیں، قربانی کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ صاحبو، اس وقت مجھے عقیدت کی قربانی سے متعلق ایک بات کرنی ہے۔ کیا آپ نے کبھی عقیدت کی قربانی کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اگر نہیں کی تو برا نہ منائیں۔ آئیے ہم آپ کو عقیدت کی قربانی ایک خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں۔ آپ کے دل میں بیت اللہ شریف کی زیارت کا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شوق اپنی انتہا کو پہنچ جائے، حرمین شریفین سوچوں میں سما جائیں، کعبہ اور کعبے کے کعبہ کی طرف دل کھنچا چلا جائے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری مقصد زیست ہو جائے، مقدس مقامات کا ذکر لہجہ لہجہ تڑپائے، دل چاہے کہ خاک حجاز آنکھوں کا سرما ہو جائے، کعبہ کا طواف دیوانہ وار کیا جائے، مدینہ کی گلیوں میں سر کے بل چلا جائے، غلاف کعبہ آنکھوں میں کھب جائے، روضہ سرکار کی جالیوں سے سینہ چھلنی ہو جائے اور رواں رواں سے حق کی صدا آئے، دل اور دماغ کاسہ گدائی بن جائے، ہوش و خرد کھو جائے، سوچ و خیال سو جائے، سماعت کچھ سننے نہ پائے، گویائی سلب ہو جائے،
بصیرت محبوب کی نظر ہو جائے، ہر رابطہ منقطع ہو جائے، ہر واسطہ کٹ جائے، نہ کچھ سجائی دے نہ کچھ سمجھ آئے، بس ہر کچھ قربان ہوتا جائے، ایسے میں کوئی عقیدت والا آئے، اپنی عقیدت جتلائے، ذرا آگے بڑھ جائے اور آپ کی عقیدت میں خلل آئے، تو کیا انسان اس عقیدت مند کو جھٹلائے، اس کی بات کا برا منائے، یا اس کی عقیدت کا مذاق اڑائے، یا پھر اپنی عقیدت کو قربان گاہ لے جائے، اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور سہم جائے، الغرض مات کھا جائے، اور اس کٹھن مرحلہ پر بھی اپنی عقیدت کو مؤخر ٹھہرائے تاکہ وہ عقیدت مند مقدم ہو جائے۔ سچ بتاؤ، اسے عقیدت کی قربانی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ صاحبو، کیا آپ نے کبھی عقیدت کی قربانی کی ہے، یا قربانی کرنے کا سوچا ہے، یا کسی کو عقیدت قربان کرتے دیکھا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔